अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हर कहानी अल्लाह पर यकीन और सब्र की याद दिलाती है। अगर आप भी अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा सुनिए। और हाँ, इसी तरह की मोटिवेशनल और उर्दू कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी की तरफ रुख करते हैं। शाम का वक्त था। बाजार रोशनियों से जगमगा रहा था। चाट की खुशबू, मेहंदी के स्टॉल, चूड़ियां, हेयर क्लिप, हर तरफ रंग ही रंग। उन्हीं दुकानों के बीच खड़ी थी हफ्सा। उसने अपनी छोटी सी पर्स खोली। अंदर सिर्फ एक 20 रुपए का नोट था। बस इतना ही, पूरे हफ्ते की बची हुई रकम। उसने सामने वाली दुकान पर लटकी हुई छोटी सी हेयर क्लिप देखी, पिंक कलर की, छोटी सी मोतियों वाली। भैया, ये कितने की है? 20 रुपए। हफ्सा के दिल में हल्का सा एक्साइटमेंट आया। फाइनली कुछ तो अपने लिए। वो 10 मिनट तक उस क्लिप को देखती रही, सोचती रही। हर बार जब भी उसके पास थोड़े पैसे होते, वो घर की किसी जरूरत में चले जाते। आज पहली बार था जब उसने डिसाइड किया था इस बार कुछ अपने लिए। उसने 20 का नोट निकाला, हाथ आगे बढ़ाया। तभी उसके कानों में हल्की सी आवाज पड़ी, अम्मी, भूख लगी है। हफ्सा ने पलट कर देखा। फुटपाथ पर एक औरत बैठी थी और उसके पास 5-6 साल का एक छोटा सा बच्चा। बच्चा सिर्फ उन दुकानों को देख रहा था जहां लोग खाना खा रहे थे। हफ्सा का हाथ हवा में रुक गया। दिल के अंदर से एक आवाज आई, बस 20 ही तो है, कल फिर मिल जाएंगे। फिर दूसरी आवाज आई, लेकिन शायद इस बच्चे को आज कुछ ना मिले। हफ्सा ने नोट को जोर से पकड़ लिया। आज फैसला छोटा था, लेकिन असर बड़ा होने वाला था। और उसे बिल्कुल नहीं पता था ये 20 रुपए उसकी जिंदगी का रुख बदल देंगे। हफ्सा के हाथ अभी भी हवा में ही था। एक तरफ पिंक हेयर क्लिप, दूसरी तरफ फुटपाथ पर बैठा हुआ भूखा बच्चा। बाजार की आवाजें धीरे धीरे हल्की पड़ने लगी, जैसे वक्त रुक गया हो। बाजी, लेना है तो लो, वरना साइड हो जाओ, दुकान वाला बोला। हफ्सा होश में आई। उसने 20 रुपए का नोट देखा, फिर क्लिप को, और फिर बच्चे को। बच्चा अपनी माँ का दुपट्टा खींच कर कह रहा था, अम्मी, बस एक रोटी। उसकी माँ ने नजर झुका ली। बेटा, पैसे नहीं है। ये अल्फाज सीधा हफ्सा के दिल तक गए। उसने धीरे से नोट वापस पर्स में रखा, फिर से निकाला। दिल के अंदर जंग चल रही थी। मैंने भी तो कब से कुछ अपने लिए नहीं लिया। बस 20 ही तो है, लेकिन शायद इनके पास एक भी नहीं। उसने आंखें बंद की। या अल्लाह, अगर मैं ये दे दूं तो क्या तू मुझे महरूम करेगा? उस पल उसे अपनी अम्मी की एक बात याद आई, सदका कभी कम नहीं करता, बढ़ता है। हफ्सा ने गहरी सांस ली। वो सीधा चाट वाले ठेले की तरफ गई। भैया, 20 रुपए में क्या मिलेगा? एक प्लेट छोले या दो समोसे? एक प्लेट छोले पैक कर दो। दुकान वाला हैरान था। हफ्सा ने पैकेट लिया और धीरे से उस औरत के पास जाकर रख दिया। आंटी, ये ले लीजिए। औरत ने पहले मना करना चाहा, बेटा रहने दो। हफ्सा मुस्कुरा दी, अल्लाह के लिए। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत पैकेट पकड़ लिया। अम्मी, देखो, खाना। उस पल हफ्सा के दिल में अजीब सा सुकून उतर गया। हेयर क्लिप अब भी दुकान पर लटक रही थी, लेकिन उसकी चमक अब कम लग रही थी। मगरिब की अजान की आवाज दूर से आई। हफ्सा ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या रब, मेरे पास बस इतना ही था। उसे बिल्कुल नहीं पता था अल्लाह के पास उसके लिए कितना ज्यादा लिखा जा चुका है। उस रात हफ्सा घर वापस आई तो उसके पर्स में कुछ भी नहीं था, न 20 रुपए, न हेयर क्लिप, बस एक अजीब सा सुकून। लेकिन सुकून के साथ थोड़ी सी फिक्र भी थी। कल कॉलेज जाना था, बस का किराया। उसने पर्स दोबारा चेक किया, खाली। या अल्लाह, मैंने अपने लिए नहीं दिया, तेरे लिए दिया था। अब तू ही आसान करना। सुबह जब वो उठी, घर में थोड़ी टेंशन थी। अब्बू ने आवाज लगाई, हफ्सा,
کل جو 100 روپے دیے تھے بس کے لیے بچے؟ حفصہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ 100 روپے الگ تھے، لیکن کل انہوں نے 80 گھر کا دودھ میں لگا دیے تھے، 20 ہی بچے تھے جو اس نے دے دیے۔ ابو کی حالت بھی اچھی نہیں تھی، روز کا حساب روز کا۔ حفصہ ایک پل کے لیے چپ رہی، جھوٹ بول سکتی تھی، کہہ سکتی تھی گر گئے، لیکن اس نے سر جھکا کر کہا، ابو میں نے دے دیے۔ دے دیے؟ کس کو؟ ایک بھوکے بچے کو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ابو نے گہری سانس لی۔ بیٹا، صدقہ اچھی بات ہے، لیکن اپنی ضرورت دیکھ کر۔ حفصہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جی ابو، غلطی ہو گئی۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ آج پہلی بار اسے ہلکا سا ڈر محسوس ہوا۔ شاید مجھے نہیں دینا چاہیے تھا۔ کالج کا وقت ہو رہا تھا، بس کا کرایہ نہیں تھا۔ وہ پیدل چلنے لگی۔ دھوپ تیز تھی، راستہ لمبا، ہر قدم پر ایک سوال تھا، کیا اللہ واقعی بڑھاتا ہے؟ راستے میں ایک گاڑی دھیرے سے اس کے پاس رکتی ہے۔ بیٹا، کالج جا رہی ہو؟ میں بھی وہیں تک جا رہا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ حفصہ پہلے ہچکچائی، پھر دیکھا، یہ ان کے محلے کے پرانے انکل تھے۔ ارے تم حفصہ ہو نا، تمہارے ابو کے دوست۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کالج پہنچ کر جب وہ اترنے لگی تو انکل نے کہا، ویسے کل تمہاری امی نے جو سلائی کا کام دیا تھا نا، اس کے پیسے دینے تھے۔ انہوں نے 200 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے، انہیں دے دینا۔ حفصہ کی انگلیاں کانپ گئیں۔ کل تک 20 روپے گئے تھے، آج 200 ہاتھ میں تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ہلکا سا مسکرا کر صرف اتنا کہا، یا اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ یہ تو صرف شروعات تھی، کیونکہ اصلی آزمائش ابھی باقی تھی۔ حفصہ کے ہاتھ میں اب 200 روپے تھے۔ اس نے انہیں پرس میں رکھا، مگر اس بار اس کا دل عجیب سا تھا۔ یا اللہ، کل 20 دیے تھے، آج 200 دے دیے۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ کالج کے بعد وہ بازار سے گزری۔ آج وہی پنک ہیئر کلپ پھر اس کی نظر کے سامنے لٹک رہی تھی۔ دکان والا مسکرا کر بولا، باجی، کل والی رہ گئی تھی، آج لے لو۔ حفصہ ہلکی سی مسکرائی۔ آج وہ صرف کلپ نہیں، اپنے لیے کچھ اور بھی خرید سکتی تھی۔ 200 روپے اس کے لیے بڑی رقم تھی، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھی اس نے ایک اور منظر دیکھا۔ وہی فٹ پاتھ، وہی عورت، لیکن اس بار بچہ کھانسی کر رہا تھا، اور اس کی ماں کسی سے کہہ رہی تھی، ڈاکٹر نے دوا لکھی ہے، پر 150 روپے کی ہے۔ حفصہ کا دل پھر زور سے دھڑکا۔ یا اللہ، پھر سے؟ کل کا صدقہ آسان تھا، صرف 20 روپے، آج 150 دینا، مطلب خود کے لیے پھر کچھ نہ لینا۔ اس نے پرس کھولا، 200 روپے نوٹ کی شکل میں چمک رہے تھے۔ ایک آواز آئی، بس کل ہی تو دیا تھا، ہر بار تم ہی کیوں؟ دوسری آواز، شاید اللہ دیکھ رہا ہو۔ حفصہ کی انگلیاں نوٹ پر ٹھہر گئیں۔ اگر وہ 150 دے دیتی تو اس کے پاس صرف 50 بچیں گے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا رب، کیا یہ دوبارہ امتحان ہے؟ بچہ زور سے کھانسا۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ حفصہ کا دل پگھل گیا۔ اس نے 150 روپے نکالے اور دھیرے سے اس عورت کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ دوا لے لیجئے۔ عورت کی آنکھیں بھر آئیں۔ بیٹا، تم کون ہو؟ حفصہ بس مسکرا دی، بس دعا کر دیجئے گا۔ وہ وہاں سے چل دی۔ اس بار اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے پرس میں اب صرف 50 روپے تھے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا یہ فیصلہ اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ بننے والا ہے۔ حفصہ نے 150 روپے دے دیے تھے، اب اس کے پرس میں صرف 50 بچے تھے۔ گھر جاتے وقت اس نے سوچا، شاید میں بے وقوف ہوں، شاید مجھے اپنے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ لیکن پھر اس کے دل میں وہی سکون تھا، جیسے کسی نے اندر سے کہا ہو، تم نے صحیح کیا۔ اگلے دن کالج میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ پرنسپل نے نوٹس لگوایا، کالج ٹرسٹ کی طرف سے ایک اسپیشل اسکالرشپ اناؤنس کی جا رہی ہے۔
وہ اسٹوڈنٹ جن کا کیریکٹر اور فائنینشیل سنسیریٹی سب سے بہتر ہوگا اس کی پوری فیس ٹرسٹ کور کرے گا۔ حفصہ نے نوٹس پڑھا لیکن اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ یہ سب میری قسمت میں کہاں، وہ دھیرے سے بول کر اپنی کلاس میں چلی گئی۔ 2 دن بعد اسے آفس سے بلاوا آیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے کیا غلطی کر دی؟ وہ دھیرے سے پرنسپل کے روم میں داخل ہوئی۔ پرنسپل صاحبہ نے مسکرا کر کہا، حفصہ، تمہیں پتا ہے ہم تم پر کافی عرصے سے نظر رکھے ہوئے تھے۔ حفصہ حیران رہ گئی۔ جی؟ کل جو تم نے بازار میں کیا وہ صرف ایک ماں اور ایک بچے نے نہیں دیکھا۔ حفصہ کا رنگ اڑ گیا۔ پرنسپل نے آگے کہا، وہ عورت اصل میں ٹرسٹ کے ایک ممبر کی رشتہ دار تھی۔ ہم لوگ اسٹوڈنٹ کے رویے اور انسانیت کو آبزرو کر رہے تھے۔ حفصہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پرنسپل نے فائل بند کر دی۔ کنگریچولیشن حفصہ، تم نے فل اسکالرشپ مل رہی ہے۔ آج سے تمہاری پوری فیس ٹرسٹ کور کرے گا۔ حفصہ کو لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ کل تک 150 دینا مشکل لگ رہا تھا، آج اللہ نے اس کے ہزاروں روپے کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، الحمدللہ۔ پرنسپل نے دھیرے سے کہا، بیٹا، پیسہ کمانا ضروری ہے لیکن کیریکٹر کمانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ حفصہ جب آفس سے باہر نکلی اس نے پرس کھولا۔ اب بھی صرف 50 روپے تھے لیکن آج اسے محسوس ہوا وہ دنیا کی سب سے امیر لڑکی ہے۔ اسکالرشپ ملنے کے بعد حفصہ کی زندگی دھیرے دھیرے بدلنے لگی۔ اب اسے فیس کی فکر نہیں تھی لیکن اس کے اندر کچھ اور بدل چکا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی رزق صرف پیسوں کا نام نہیں ہوتا، عزت، سکون اور اللہ کا بھروسہ بھی رزق ہوتا ہے۔ ایک شام وہ گھر لوٹ رہی تھی، پرس میں وہی 50 روپے اب بھی تھے۔ اس نے سوچا کل ان سے وہ پنک ہیئر کلپ لے لوں گی، اب تو اللہ نے مجھے اتنا دے دیا ہے۔ بازار کے کونے پر ایک بزرگ آدمی بیٹھے تھے۔ اس کے سامنے چھوٹی سی ٹوکری میں کچھ پرانی تسبیح اور ٹوپیاں رکھی تھی۔ لوگ گزر رہے تھے، کوئی رک نہیں رہا تھا۔ حفصہ بھی آگے بڑھ گئی، پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بزرگ آدمی کی آنکھیں زمین پر جھکی ہوئی تھیں، جیسے امید کرنا چھوڑ دیا ہو۔ حفصہ کے دل میں ہلکی سی کھسک ہوئی، یا اللہ، اب کیا؟ اس نے پرس کھولا، صرف 50 روپے۔ یہ اس کا آخری سکہ تھا۔ اس بار اگر دے دیا تو سچ میں کچھ نہیں بچے گا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اسکالرشپ مل گئی، اب مجھے ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن پھر ایک اور آواز آئی، صدقہ صرف امتحان کے وقت نہیں ہوتا، وہ شکر کے وقت بھی ہوتا ہے۔ حفصہ دھیرے سے واپس مڑ گئی۔ اس نے بزرگ آدمی سے ایک تسبیح اٹھائی۔ بابا، یہ کتنے کی ہے؟ بزرگ نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، بیٹا، 50 روپے۔ حفصہ کا دل زور سے دھڑکا، بالکل 50، جیسے اللہ نے اس کے لیے ہی رکھی ہو۔ اس نے بنا جھجکے 50 روپے دے دیے۔ بزرگ کی آنکھیں چمک اٹھی، اللہ تمہیں عزت اور کامیابی دے بیٹی۔ حفصہ نے تسبیح ہاتھ میں لی۔ آج اس کا پرس خالی تھا مگر اس کا دل بھرا ہوا تھا۔ گھر جاتے ہوئے اس نے سوچا شاید آخری سکہ دینا ہی اصل دولت ہوتی ہے۔ اسے نہیں پتا تھا یہ تسبیح صرف تسبیح نہیں، اس کی زندگی کا سب سے بڑا دروازہ کھولنے والی ہے۔ حفصہ نے تسبیح اپنے تکیے کے پاس رکھ دی۔ رات کو اس نے اسے ہاتھ میں لیا اور دھیرے دھیرے ذکر کرتی رہی۔ اس کا پرس خالی تھا لیکن اس کا دل اتنا مطمئن تھا جیسے اس نے دنیا جیت لی ہو۔ اگلے دن کالج میں ایک نئی اناؤنسمنٹ ہوئی۔ ایک مشہور بزنس گروپ نے کالج کے ٹرسٹ کے ذریعے اسٹوڈنٹ سپورٹ انٹرنیشنل پروگرام شروع کیا تھا، صرف ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو محنتی بھی ہوں اور کردار بھی صاف ہو۔ حفصہ کا نام شارٹ لسٹ میں تھا۔ انٹرویو کے دن وہ گھبرا رہی تھی۔ پینل میں ایک بزرگ شخص بھی بیٹھے تھے۔ جیسے ہی حفصہ اندر آئی وہ بزرگ اسے دیکھ کر ہلکے سے مسکرائے۔ حفصہ نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انٹرویو شروع ہوا۔ ان بزرگ نے بس ایک سوال پوچھا، اگر تمہارے پاس صرف آخری سکہ ہو تو تم کیا کرو گی؟ حفصہ کا دل ایک پل کو رک گیا۔ اسے بازار، بزرگ تسبیح والے اور اپنا خالی پرس یاد آ گیا۔ اس نے دھیرے سے جواب دیا، سر،
اگر اللہ نے مجھے دینے کا موقع دیا ہو تو میں اسے روکنا نہیں چاہتی۔ روم میں خاموشی چھا گئی۔ بزرگ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انٹرویو ختم ہوا۔ شام تک رزلٹ آ گیا۔ حفصہ سلیکٹ ہو چکی تھی۔ یہ صرف انٹرنشپ نہیں تھی، منتھلی اسٹیپینڈ، ٹریننگ اور فیوچر جاب اپارچونٹی بھی تھی۔ جب حفصہ گھر پہنچی اس نے تسبیح ہاتھ میں لی اور آنسو کے ساتھ مسکرائی۔ اس نے سمجھ لیا تھا اسکالرشپ امتحان کا جواب تھا، انٹرنشپ شکر کا انعام تھا۔ اللہ نے اس کا آخری سکہ لیا نہیں، اس کو دو گنا کر کے واپس دے دیا۔ اور سب سے بڑی بات، حفصہ کو اپنی محنت کا راستہ مل گیا تھا۔ اب وہ کسی سے نظر جھکا کر نہیں چلے گی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ مجھے ہمیشہ دینے والا بنا دینا۔ تسبیح کے دانے اس کی انگلیوں میں چل رہے تھے اور اس کی زندگی کا نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی اللہ ہم سے ہمارا آخری سکہ مانگتا ہے تاکہ وہ ہمیں سکھا سکے اصل دولت پیسہ نہیں بھروسہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہماری کہانی کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اسی طرح کی اور کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔